अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए अब मद के बारे में कुछ पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कायदा नंबर 15, हर्फ मद के बाद हमज़ा एक ही कलमे में हो तो मद मुतसिल कहते हैं, जैसे सवाउन वगैरह। हर्फ मद के बाद हमें ये समझना है हर्फ मद क्या है। हर्फ मद तीन है, अलिफ, वाव और या। अलिफ से पहले ज़बर और वाव से पहले पेश, या से पहले ज़ेर। तो जब भी हर्फ मद के बाद हमज़ा अगर उसी कलमे में होगा तो फिर ये क्या होगा, मद मुत्तसिल कहते हैं, ये मद मुत्तसिल होगा। हर्फ मद यानी उसके ऊपर जो 7 नंबर लिखा हुआ है, आइए हाशिया नंबर 7 पढ़ते हैं और समझते हैं। मद की दो किस्में हैं, मद असली और मद फ़रई। हर्फ मद के बाद हमज़ा या सुकुन हो तो उसको मद असली कहते हैं, उसकी मिक़दार हरकत की दोगुनी है ना। हर्फ मद के बाद हमज़ा या सुकुन ना हो, तो हमज़ा भी ना हो और सुकुन भी ना हो तो उसको क्या कहेंगे, मद असली कहेंगे। और उसकी मिक़दार क्या है, हरकत की दोगुनी, यानी उसे हरकत की दोगुनी बोले तो एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना पड़ेगा। अगर हमज़ा या सुकुन हो तो उसको मद फ़रई कहते हैं। और हर्फ मद के बाद अगर हमज़ा हो या सुकुन हो तो उसको मद फ़रई कहेंगे। और उसकी मिक़दार ये है कि हर्फ मद को असल मिक़दार से रिवायत के मवाफ़िक़ पढ़ना। मद की 6 किस्में हैं, मद मुतसिल, मद मुनफसिल, मद लाजिम, मद आरिज़, मद लीन लाजिम, मद लीन आरिज़। इन सब की तारीफ़ें मतन में आएगी। जब मतन में आएगी तो उसमें आपको तफसील के साथ बताया जाएगा। महल मद 2 हैं। महल मद कितने हैं, 2, हुरूफ मद और हुरूफ लीन। मद होने की जगह 2 है, हुरूफ मद और हुरूफ लीन। हुरूफ मद 3 हैं, अलिफ या हुरूफ मद 3 है, अलिफ, यहाँ पे थोड़ा इबारत में गड़बड़ी है, अलिफ और वाव और या। अलिफ से पहले ज़बर, वाव से पहले पेश, या से पहले ज़ेर। इन तीनों की मिसाल ऊतीना है। हुर्फ लीन 2 है, वाव साकिन, या साकिन, मा कब्ल ज़बर। यहाँ पे ज़ेर लिख दिया है लेकिन असल में क्या है, ज़बर है। यानी वाव साकिन और या साकिन से पहले जब भी ज़बर आएगा तो वो हुर्फ लीन है। कि आओ और हई में शराइत मद हुरूफ मद हैं। शराइत मद क्या है, हुरूफ मद, यानी 3 हुरूफ मद जो 3 है वही शराइत मद है। यानी अलिफ, वाव साकिन, मा कब्ल पेश, या साकिन, मा कब्ल ज़ेर। सबब मद 2 है, हमज़ा और सुकून, यानी मद होने की जगह वो क्या है, 2 है, हमज़ा और सुकून। वजूह मद 3 है, कसर, तवस्सुत, तूल। और कैफियत मद 2 हैं, तवस्सुत और तूल। मिक़दार मद 5 है, 5 अलिफ, 4 अलिफ, 3 अलिफ और 2.5 अलिफ और 2 अलिफ भी है। अहकाम मद यानी मद के हुक्म 3 है, लाजिम, वाजिब और जायज़। मद लाजिम में लाजिम, मद मुतसिल में वाजिब, बक़िया में जायज़। तो मद का थोड़ा पेचीदा मसला है, इसे अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा तो इंशाअल्लाह समझ जाएंगे। अब आइए पढ़िए कायदा नंबर 16। हुर्फ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद मुनफसिल कहते हैं, जैसे बिही अनज़िर। बिही अलग कलमा है और अनज़िर अलग कलमा है, वगैरह। फ़ायदा, मद मुतसिल और मुनफसिल में सिर्फ तवस्सुत है और तवस्सुत की मिक़दार 4 अलिफ है। मद मुतसिल और मुनफसिल में तवस्सुत है, यानी उसको तवस्सुत के मिक़दार के बराबर खींचना पड़ेगा। और तवस्सुत की मिक़दार कितनी है, 4 अलिफ है। 4 अलिफ के ऊपर 1 लिखा हुआ है। आइए हाशिया नंबर 1 पढ़ते हैं। मिक़दार मद, मिक़दार तवस्सुत 2.5 अलिफ और 2 अलिफ भी है। 4 अलिफ तो है और 2.5 अलिफ भी हैं और 2 अलिफ भी है। तवस्सुत की मिक़दार क्या क्या है, 2 अलिफ, 2.5 अलिफ और 4 अलिफ। अच्छी तरीके से याद कर लेना चाहिए। कायदा नंबर 17, हर्फ मद के बाद सुकून लाजिम हो तो मद लाजिम कहते हैं, जैसे आल आना। इसमें सिर्फ तूल है, तूल की मिक़दार 5 अलिफ है।
حرف مد کے بعد سکون، اس میں جو 2 لکھا ہوا ہے 2 نمبر حاشیہ پڑھتے ہیں، جو پہلے سے ساکن ہو، وصلاً وقفاً دونوں حالاتوں میں باقی رہے۔ سکون لازم یعنی جو پہلے ہی سے ساکن ہو، چاہے ملانے کی صورت میں وہ پڑھا جائے تو بھی ساکن ہونا چاہیے، اور اگر اس میں وقف کیا جائے تو بھی ساکن ہونا چاہیے، یعنی دونوں صورتوں میں ساکن اگر ہو تو اسے سکون لازم کہتے ہیں۔ اور مد لازم میں 3 لکھا ہوا ہے، 3 نمبر پڑھتے ہیں۔ مد لازم کی 4 قسمیں ہیں۔ مد لازم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ قلمی مثقل، کلمی مخفف، حرفی مثقل، حرفی مخفف۔ اگر کلمہ میں حرف مد کے بعد تشدید ہو تو اسے کلمی مثقل کہتے ہیں، جیسے الحاقہ۔ اگر محض سکون ہو تو کلمی مخفف کہیں گے، جیسے الآن۔ اگر حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو تو حرفی مثقل کہیں گے، جیسے الف لام میم۔ کہ لام میں اگر محض سکون ہو تو اسے حرف مخفف کہیں گے، جیسے قاف۔ ان چاروں میں طول ہوگا، طول کی مقدار 5 الف تو ہے ہی، 3 الف بھی جائز ہے، جبکہ متصل منفصل کی مقدار اس سے کم یعنی 2.5 الف یا 2 الف کریں۔ ٹھیک ہے، تو مد لازم میں بھی 4 قسمیں ہیں، اسے بھی اچھے طریقے سے یاد کرنا پڑے گا۔ کلمی مثقل، کلمی مخفف، حرف مثقل، حرف مخفف۔ اب کلمی مثقل کسے کہیں تو اس کا مثال پڑھ کے بتایا، چاروں مثال پڑھ کے بتایا۔ لیکن اس میں مد لازم کی جو مقدار 5 الف ہے اور 3 الف بھی ہے، یہ کب ہوگا؟ اگر مد متصل اور منفصل کو 2 الف اور 2.5 الف کے برابر کھینچ رہے ہیں، تب ایسے موقع پر اگر وہاں پر پھر مد لازم آئے تو 3 الف کے برابر کھینچ سکتے ہیں، 5 الف کے برابر بھی کھینچ سکتے ہیں، دونوں طریقہ صحیح ہے۔ لیکن اگر مد متصل اور منفصل کو 4 الف کے برابر کھینچیں گے تو اب یہاں پر مد لازم کو 3 الف کے برابر نہیں کھینچ سکتے ہیں، کیونکہ مد متصل میں 4 الف کے برابر کھینچ چکے ہیں۔ مد متصل اور منفصل سے مد لازم زیادہ مضبوط ہے، زیادہ قوی ہے، اس لیے اگر اسے 4 الف کھینچیں گے تو مد لازم کو پھر 5 الف کے برابر کھینچنا پڑے گا۔ تنبیہ: حرف مد کے بعد سکون دوسرے کلمے میں ہو تو حرف مد گر جائے گا، جیسے قال الحمد، قال الحمد۔ قال لام کے بعد جو الف ہے یہ حرف مد تھا، لیکن سکون آیا اسی لیے وہ الف گر جائے گا، اب لام کو پکڑ لے گا، قال الحمد، لام زبر لل۔ اسی طرح قالو، رکنے کی صورت میں کیا پڑھیں گے؟ یہاں پہ قالو الحمد، لیکن اب یہاں پہ سکون لازم آ گیا، اسی لیے اب حرف مد گر جائے گا اور لام کو پکڑ لے گا، قالوا الحمد۔ 4 نمبر حاشیہ دیکھتے ہیں۔ اجتماع ساکنین کی وجہ سے مگر وقف میں باقی رہے گا۔ اجتماع یعنی ساکن جمع ہو جا رہے ہیں، جیسے قالو، تو لام کے بعد جو واو ہے وہ بھی ساکن ہے، اور اس کے بعد جو لام آئے گا وہ بھی ساکن ہے، تو 2 ساکن جمع ہونے کی وجہ سے یہ پڑھا نہیں جائے گا، پڑھنا اسے مشکل ہے نا، اسی وجہ سے حرف مد گر جائے گا اور قالوا الحمد ہوگا۔ قاعدہ نمبر 18، حرف مد کے بعد سکون عارض ہو تو مد عارض کہتے ہیں، جیسے نستعین وغیرہ۔ نستعین سے کیا ہوگا؟ نستعین، سکون عارض ہوگا، یعنی وہاں پہ نون پہ پیش ہے، اب وہاں پہ رکنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ نستعین، تو سکون عارض ہو گیا، یعنی رکنے کی وجہ سے سکون آیا، تو اب یہاں پہ نستعین سے نستعین، تو اسی کو کیا کہیں گے؟ مد عارض کہیں گے۔ اس میں طول، توسط، قصر تینوں وجہ جائز ہیں، لیکن اس توسط کی مقدار 3 الف ہے۔ اس میں طول بھی جائز ہے، توسط بھی جائز ہے اور قصر بھی جائز ہے۔ 1 الف کے برابر بھی کھینچ کے اسے پڑھ سکتے ہیں، 2 کے برابر بھی کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی 1 سے لے کر 5 الف کے درمیان جتنا چاہے کھینچ سکتے ہیں۔ اس قاعدہ حاشیہ نمبر 6 پڑھتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 6 پڑھتے ہیں۔ توسط کی مقدار 2 الف بھی ہیں، جبکہ طول کی مقدار 3 الف ادا کریں۔ اگر طول کی مقدار 3 الف ادا کریں گے تو توسط کی مقدار 2 الف بھی ہے۔ مد عارض میں طول اولا ہے، مد عارض میں طول اولا ہے، یعنی 5 الف کے برابر یا 3 الف کے برابر کھینچنا بہتر ہے۔ تنبیہ:
یہ قسم کی کئی مد جمع ہوں تو پڑھنے میں سب کو برابر ادا کرنا چاہیے، اور کئی قسم کے مد جمع ہوں تو ضعیف کو قوی پر ترجیح نہ دینا چاہیے۔ یہ قسم کے کئی مد یعنی مد متصل ہی وہاں پہ 2 3 4 آ گیا، یا پھر مد منفصل ہی 2 3 4 آ گیا، یا پھر مد لازم ہی یعنی ایک قسم کی کئی مد جمع ہو گیا، تو اس میں سب کو پڑھنے میں برابر ادا کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کسی کو زیادہ کھینچے کسی کو کم کھینچے، سب کو برابر ادا کرنا پڑے گا۔ جیسے الف لام میم میں کیا ہے؟ مد لازم ہے، لام میں بھی مد لازم، میم میں بھی مد لازم، تو دونوں کو برابر کھینچیں گے۔ الف لام میم، اگر 5 الف کے برابر لام کو کھینچیں گے تو 5 الف کے برابر میم کو بھی کھینچنا پڑے گا۔ اور کئی قسم کے مد جمع ہوں تو ضعیف کو قوی پر ترجیح نہ دینا چاہیے، جیسے مد متصل بھی ہے، مد منفصل بھی ہے، اور مد لازم بھی ہے۔ تو مد متصل اور منفصل کو مد لازم سے زیادہ نہیں کھینچ سکتے ہیں، کیونکہ مد لازم قوی ہے، اور مد متصل اور منفصل مد لازم کے مقابل وہ ضعیف ہے۔ اچھا، ترجیح میں 7 نمبر حاشیہ ہے، حاشیہ نمبر 7 پڑھتے ہیں۔ مثلا مد لازم کی مقدار کو مد متصل کی مقدار سے کم کرنا، مد متصل کی مقدار کو مد منفصل کی مقدار سے کم کرنا، مد منفصل کی مقدار کو مد عارض کی مقدار سے کم کرنا، مد عارض کی مقدار مد لین کی مقدار سے کم کرنا جائز نہیں، ہاں اس کا برعکس جائز ہے، جیسے میں سمجھایا ابھی وہی چیز ہے، اس کو اچھی طریقے سے بس سمجھنا پڑے گا۔ فائدہ: اگر مد متصل پر وقف کیا جائے تو سکون کی وجہ سے طول توسط جائز ہے، لیکن قصر اس وجہ سے جائز نہیں کہ مد متصل کا توسط ادا نہ ہوگا، جیسے السفہاء وغیرہ۔ مد متصل پر وقف کیا جائے اگر وہاں پہ ٹھہرا جائے، اگر رکنا ہو تو سکون ہوگا حمزہ پہ، اسی وجہ سے وہاں پہ طول بھی جائز ہے، توسط بھی جائز ہے، لیکن قصر اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ مد متصل کا توسط ادا نہ ہوگا، قصر وہاں پہ جائز نہیں ہے کیونکہ مد متصل کا توسط ادا نہ ہوگا۔ حاشیہ نمبر 8 پڑھتے ہیں۔ کیونکہ اس کا حمزہ اصلی ہے اور اس پر سکون عارض ہے تو قصر کرنے سے اصلی کا لغو کرنا اور عارض کا باقی رکھنا لازم آ جائے گا، اسی وجہ سے یہاں پر قصر جائز نہیں ہے۔ تو اسے اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر سمجھنے میں کوئی پریشانی ہو تو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کامنٹ میں بول سکتے ہیں، یا پھر نمبر دیے گئے پر اس پہ کال کر سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے دوستو، پھر دعا میں یاد رکھیے اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔